Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 573. امام پہ صلوات پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آدھی کڑی رہ گئی انہیں دودھے تے پرسو جنجال بندارو. اس وقت یہ جو ٹائم ہم پسار کر رہے ہیں چاروں طرف سے بدیاں برائیاں گناہ شیطان کا زور بڑھتا جاتا ہے. گئے لگ بھگ 7 برس سے میرا یہ ایٹیچیوڈ رہا کہ جماعتوں کے اندر بہت دفعہ، ہر دفعہ نہیں لیکن بہت دفعہ میں جماعتوں کے اندر اپنے پیروں اپنے اماموں نے جو کچھ بھی ہمارے لیے وارننگز دی ہیں میں وہ بولتا رہتا ہوں. میں نے ایسا بھی کہا ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. جلتے تو نہیں ہیں لیکن سیک لگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سیک ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ کوئی ہیلی کاپٹر آ کے ہم کو لے جائے، یہی ایک راستہ ہے. یا یہ ہے کہ جب تک آگ بجھے اپنا پروٹیکشن کرو، گیلے کپڑے پہن کے، گیلے بلینکٹ لے کے، تاکہ ہم کو آگ کا سیک نہ لگے. یا تو خدا برسات بھیج دے، خدا کی رحمت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر اس آگ میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ آگ ہے کل یگ کی، یہ آگ ہے گناہوں کی. انڈیا سے، پاکستان سے، افریقہ سے، افغانستان سے، ایران سے، اور شاید تھوڑے ٹائم کے بعد چائنا سے ہمارے بہن بھائی اس ملک میں، نارتھ امریکہ میں آ رہے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر زندارو یہاں ایک میں چیز کہنی چاہتا ہوں اندر بریکٹ. مجھے تو یہ نہ پوچھے میں یہ کیوں بولتا ہوں، بس میرے جو آئیڈیاز ہیں ٹیلی نہیں کرتے، کوئی نہ مانے وہ اور بات ہے. میں بول رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. بہت ہوگا تو 5-7 پیڑھیاں، 5-7 جنریشن رہیں گے، بہت بہت تو 100 برس رہیں گے. حضرت امام فرمایا ہے میک کینیڈا یور پرماننٹ ہوم. یہ سچ بات ہے. ابھی ہماری جو زندگی ہے، جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک، زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر
80-90 के 100 बरस के आदमी होंगे तो कोई 5 बरस में चले जाएगा, कोई बरस में जाएगा, कोई 50 बरस में जाएगा, लेकिन बाकी की भी 5-7 जनरेशन इधर रहेंगे। फिर क्या होगा, फिर वो जाने। लेकिन हम इधर 200-500 बरस के लिए तो नहीं है। हमको यहाँ इमाम ने बसाया है, उसका कुछ पर्पस है, एक डिवाइन डिजाइन पीछे है कि जिसकी वजह से इमाम ने अपने मुरीदों को, सबको नहीं लेकिन उधर से तकरीबन 1 लाख इस्माइली आज नॉर्थ अमेरिका में हैं, पूरे नहीं हुए, 2-5 कम हैं, 55-56 यहाँ हैं और 44-45 जितने वहाँ हैं, 2-5 कम की होंगे, लेकिन तकरीबन 1 लाख इस्माइली आज नॉर्थ अमेरिका में हैं। इंशाअल्लाह ये 1.5 लाख भी होंगे। लेकिन एक बात तो लाजिम है कि कनाडा जैसे शहर में यानी मुल्क में हमको इमाम लेके आया और उसकी मर्जी के बगैर ये माइग्रेशन नहीं हो सकती, इसका कोई पर्पस है। हमारे दिमाग इस काबिल नहीं है कि हम हजरत इमाम के इस पर्पस को समझ सकें, और जो जानते हैं उनके मुंह बंद हैं। अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने इल्म से खुद समझ सकते हो तो दीनदारों जरूर समझो, इस जगह लाने का कुछ पर्पस है। अब जब जहां आए हैं, हमारी वो जिंदगी कि जो अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान में गुजर गई, उस जिंदगी में, वे ऑफ लाइफ में और यहाँ के वे ऑफ लाइफ में बहुत फर्क है। यहाँ जो चारों तरफ आग लगी हुई है, उसके अंदर एक और चीज भी है, और वो है यहाँ का मीडिया। मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करता, उन लोगों का ये धंधा है। जरा सी भी बात होती है तो सिर्फ हम नहीं, कोई भी उनके हाथ में आ जावे, वो उनको छोड़ते नहीं। वो O.J. सैमसन का केस पता है कि मीडिया ये ना, हमको यहाँ अपने मजहब के ऊपर बहुत होशियार रहना चाहिए। सॉरी, पानी पीने की आदत तो नहीं, ये भी जरूरत पड़ी। मोमिनो, हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। हमारे साथ आगा खान का नाम लगा हुआ है, इसलिए हम बैठते हैं तो लोग हमें देखते हैं, उठते हैं लोग हमें देखते हैं। हमको वो नजर शायद न भी आते होंगे, लेकिन दुनिया हमें वॉच करती है। जहां कहीं भी जरा सा कोई इस्माइली की बाबत में कुछ भी आ गया तो उसको मैग्नीफाई करके बताया जाता है। इस मुल्क में आके हमें अपने मजहब के साथ जुड़ के रहना चाहिए, अटैच्ड रहना चाहिए, और जमात को एक पूरा ब्लॉक समझ के उसके साथ लगे रहना चाहिए। जरा सी भी हालत में अगर हम अपनी जमात के ब्लॉक से जरा दूर हट जाएंगे, दुख में पड़ेंगे। इस हालत के अंदर मेरी आपसे अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि जहां तक बन सके अपने मुंह को बंद रखो। इसलिए बंद रखो, कह नहीं सकते कब मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो दूसरे पकड़ लेवे। अगर हमको कुछ भी ऐसी बात आ जावे कि जिसकी इंक्वायरी करनी है, पूछना है, तो हमारे मौला ने दुनिया भर में भी एक किस्म की सल्तनत या राज या किंगडम होवे ना, गवर्नमेंट की तरह हमारी सेटिंग है जमात की, गवर्नमेंट की तरह। मोमिनो, सबसे पहले 1901 में मौलाना धनी सलामत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया में बॉम्बे के अंदर
काउंसिल एस्टेब्लिश की और 1905 में ज़ंज़िबार के अंदर काउंसिल बनाई और लगभग सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का था थोड़ा फर्क करके इधर अफ्रीका में बनाया। अब जो मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ और पुरानी हिस्ट्री आलमूज की पढ़ता हूँ, फातिमी दावत का टाइम पढ़ता हूँ कि एक जमाना था कि मोरक्को से लेके अरबस्तान तक हमारा राज था। खुद ये मक्का मदीना एक जमाने में हमारे कंट्रोल में था। लगभग 300-350 साल इस्माइलियों ने आलमूद और इजिप्ट में राज किया है और मैं कल परसों ही की दरवाज में कह चुका हूँ कि ये राज मौला ने नहीं बनाया, उसको राज की जरूरत भी नहीं है। वो तो जमीन आसमान का सुल्तानुल अजीम है, मगर मोमिनों ने, मुरीदों ने राज बनाया। तखत रख के मौला को जाके कहा, या मौला तखत तैयार है। मौला आके तखत पे बैठ गया और गवर्नमेंट मौला ने नहीं चलाई। प्राइम मिनिस्टर जो दूसरे मिनिस्टर होते थे वो गवर्नमेंट चलती थी। मौला तो एक फिगर हेड थे कि जिसकी बरकत से, जिसके पांव की बरकत से, जिसकी दुआ आशीष से आबादी होती थी। जब थोड़े टाइम के बाद यानी 100, 125, 150 वर्ष के बाद इजिप्ट में और इसी तरह से 171 ईयर्स के बाद आलमूद में जब हम लोग आपस में लड़ने लगे, मौला ने देखा ये तो लड़ रहे हैं, वो तखत छोड़ के उठ के चला गया। मौला को न तखत की परवाह है, न कभी उसने तखत बनाया, उसको जरूरत भी नहीं है। मगर जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने 1901 में काउंसिलें बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये जो नूरानी हस्तियां हैं ना, जिसको हम हजर इमाम कहते हैं, ये नूरानी हस्तियां, इनकी आंखें दूरबीन हैं। ये 200, 400, 500 बरस की बातें जानते हैं या 1000 बरस की बात जानते हैं। मौलाना मुर्तजा अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 1000 बरस के बाद किस माँ के पेट से किस स्पर्म को जन्म मिलेगा मैं जानता हूं, और हकीकत में वो जानता है। मगर जब इमाम ने काउंसिलें बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था 1901 में, लेकिन जब बड़ा हुआ और ये सब चीजें पढ़ी तो मुझे पता लगा कि इमाम ने आने वाली इसी सल्तनत का आज पत्थर रखा है, फाउंडेशन रखी है। हमको उसने गवर्नमेंट, इंटरनल गवर्नमेंट दी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो काउंसिलें हैं, हमारे जो इदारे हैं, ये एक गवर्नमेंट है। और अगर हम अपनी गवर्नमेंट का सामना करें तो हम द्रोही हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट न किसी मुखी की है, न कोई प्रेसिडेंट की है, न मोहम्मद अली भाई की है, न हसन अली भाई की। ये गवर्नमेंट तो सुल्तान मोहम्मद शाह की, शाह करीम अलैहिस्सलाम की, मौला मुर्तजा अली की गवर्नमेंट है। दीनदारों, हमारी जो गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका धनी ये मालिक है। हमारी शिकायतें हैं, लाजिमी करो, लेकिन शिकायत करने के भी तरीके हैं। हज़रत इमाम फरमाते हैं, परफेक्शन इज नॉट ह्यूमन। कोई प्रेसिडेंट पूरा नहीं, कोई मिशनरी पूरा नहीं, कोई मुखी पूरा नहीं, कोई आदमी पूरा नहीं। सिर्फ एक ज़ात पाक हज़रत इमाम की है कि जो कंप्लीट, प्योर, परफेक्ट है हमारे ईमान के हिसाब से। हमारा ईमान तो उसको वो मानता है कि जो लोग सहन नहीं कर सकते, हम उसको वो देखते हैं और ऐसा मानते हैं, और वो हकीकत में हम सच्चा मानते हैं कि वो कौन है, वो क्या है। इस धनी की रमत, इस धनी के राज रमूज, इसकी हिल चाल वगैरह सब लोग नहीं समझ सकते। ये बड़े बड़े भेद जानता है, बहुत बड़े। इमाम ज़मान ने इधर आने का ख्याल हज़रत इमाम ने नहीं किया था, सुल्तान मोहम्मद शाह दातार ने किया। मैं सिर्फ आपको वो क्या बोलते हैं, सैंपल चखाना चाहता हूँ। सारी चीजें तो बता नहीं सकता एक आध सिटिंग में। हर रोज 1 महीना, घंटा, 1.5 घंटा मैं वाज करूँ तो आपको ऐसे ऐसे भेद बताऊं कि आप शक हो जाओ, वो पॉसिबल भी नहीं है।
مولانا سلطان محمد شاہ داتار نے سٹارٹنگ کی حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے سے. یہ سب امام ایک ہی ہیں, نام جدا جدا ہے, جس طرح کپڑے جدا ہوتے ہیں لیکن ویکتی ایسی ہوتی ہے. حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان آئے. کیوں آئے ہندوستان؟ اس کو آنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آنے کی ضرورت یہ پڑی, سب سے پہلے ہمارے پیر سدگرو نور آئے. انہوں نے جھاڑو لے کے ادھر ادھر صاف کیا, شرب کاٹی, پتھر وغیرہ دور کر دیے. پھر شمس نے آ کے اس کو پانی دیا تاکہ نرم ہو جاوے. پھر صدر دین نے اس کے اندر بیج روپے. پھر حسن کبیر جن نے پھر پانی دیا اور کھاتر کر دیے اور اس میں اسپراؤٹس ہوئے. جو کہ صدر دین گئے امام کے پاس کے یا مولا زمین صاف ہوئی, تھوڑا اس کو نرم کرنے کے لیے پانی بھی دیا, اب میں بیج بو آیا ہوں, اب تو اس باغیچے میں آ, یعنی ہندوستان آ. ہندوستان کو گنانوں کے اندر جمبو دیپ لکھا ہوا ہے اور پیروں کے کئی گنانوں میں ہے کہ مولا تو جمبو دیپ میں آ. مولا نے کہا آؤں گا. وعدہ کیا پھر اسلام شاہ کے زمانے میں اور پورا کیا حسن علی شاہ کے زمانے میں. شری اسلام شاہ اس کے زمانے میں وعدہ کیا اور آیا کبھی شاہ حسن علی کے زمانے میں. آیا مولانا حسن علی شاہ نے آ کے ادھر رہنا شروع کیا, پرماننٹلی آ گئے اور ادھر ہی گزر گئے. جب ایسا خیال ہوا کہ ان کا جنازہ مبارک کربلا مولا لے جایا جائے تو جماعت آدھی آ گئی. مکھیلا ڈکبائی, حاجی, کمڑیا, قاسم سب کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے علی شاہ ماں باپ کے سامنے کہ مولا ادھر گزر گئے ہیں, ادھر رہنے دو. امام نے منظور کیا اور حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں حسن آباد میں سوئے ہیں. یہ شروعات تھی. 1870 میں جب یورپ کے اندر نیپولین تھرڈ کی لڑائی جاری تھی, اس زمانے کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ نے کچھ کی مسافری میں ایک فرمان کیا کہ تمہارے اندر مجھے بہت سے لوگ سخت غریب اور پیچھے پڑے ہوئے دکھتے ہیں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے ہم کیا کریں, تو میں تمہیں آج کہتا ہوں دیشاٹن کرو. دیشاٹن کا مطلب مائگریشن کرو, افریقہ جاؤ. اس وقت افریقہ کے اندر تھوڑی جماعت مسقط سے آئی ہوئی تھی اور زنزیبار کے جو سلطان تھے وہ ایکچولی عمان مسقط کے اس فیملی میں سے ہیں. بس مولا کا فرمان کر کے چلا گیا. لیکن 8-10 مہینے کے برس کے بعد ایک گروپ 40 آدمیوں کا, جس میں ایک 12 برس کا لڑکا تھا, یہ سب ڈھاؤ میں بیٹھ کے اور یہ جانے لگے تھے کیونکہ اسٹیمر کے پیسے بھی نہیں تھے اور اس زمانے میں اسٹیمریں کم تھیں. سیل والے وہ جو ڈھاؤ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ بیٹھے. بمبئی آئے, کچھ مانوی سے نکلے تو بمبئی آ کے جو کیپٹن تھا اس نے کہا کہ یہاں سے ہم کو زنزیبار تک 15 دن بھی لگے, مہینہ بھی لگے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر فیوریبل ہم کو ونڈ مل جائے تو شاید اس کے پہلے بھی پہنچیں, لیکن کم از کم 1 مہینے جتنا کھانا پینا آپ لے لو, پانی بھی لے لو. کیونکہ وہ زمانے کے اندر ارینجمنٹ تو اس کے اوپر ڈھاؤ والے کیپٹن کے اوپر نہیں تھے, تو لوگ نیچے اترے. 7 دن دیے گئے کہ 1 ویک ہم یہاں ٹھہریں گے. جب یہ لوگ نیچے آئے اور شہر میں آئے تو پتہ لگا مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ہر روز دیدار دیتے ہیں. بڑے خوش ہوئے. ان لوگوں نے آپس میں پیسے پول کیے اور حضور کے اندر ایک مہمانی رکھی. یہ 1870 کی بات کرتا ہوں. مہمانی رکھی. مولا نے سب کو دیکھا, چھوٹے سے چھوٹا ایک لڑکا 12 سال کا. مولا کہتے تم بھی جاتے ہو؟ خدا. مولا بہت خوش ہو. علی شاہ ماں باپ ساتھ تھے 3 جونے میں.
شاہ پیر نے ان کو بہت دعائیں دی اور فرمایا حسن علی شاہ ماں باپ نے کہ تم ادھر جاؤ وہاں کی جماعت کو میرا پیغام دینا کہ تم سبھی سانج کو مغرب کے وقت جب پہلی دعا پڑھو تو پہلی دعا کے بعد تم یہ 4 تسبیحاں نکالنا، یا اللہ، یا وہاب، یا علیم، یا سمد۔ اب میں آپ کو اس کا ایک مطلب کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی تسبیح سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہاب کی تسبیح سے ہم کو الہی بخششیں ملتی ہیں کہ جس بخشش کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، جیسے کہ بھکاری کو بھیک دیتے ہیں تو بھکاری نے کچھ کام تو نہیں کیا، صرف کھیسے میں ہاتھ ڈال کے اس کو دیتا ہے، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ وہاب کی تسبیح نکالنے سے آدمی کو الہی بخششیں ملتی ہیں۔ اب کس کو کیا بخشش دینا وہ جانے۔ علی کی تسبیح نکالنے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں اور اندر ہمت آتی ہے، علی کی مدد ملتی ہے۔ اللہ الصمد کی تسبیح نکالنے سے اندر کی شانتی ملتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ اللہ الصمد کا سمد کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ تو اس تسبیح کو نکالنے سے ہماری ظاہر اور باطن کی محتاجیاں دور ہوتی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ بنتے ہیں اور محتاجیاں دور ہوتی ہیں۔ کیسی اچھی تسبیحاں ہیں، یہ بنیاد رکھی حسن علی شاہ ماں باپ نے۔ یہ شام کے وقت پہلی دعا کے بعد تسبیحاں نکالنے کا حکم 1870 سے چالو ہوا اور 1905 تک یہ تسبیحاں زنزبار اور ساری افریقہ میں شام کی پہلی دعا کے بعد نکلتی رہی، لیکن 1905 میں مولانا دھنی سلامت سلطان محمد شاہ نے جماعت کو کہا کہ آج سے تم یہ تسبیحاں صبح کی دعا کے بعد نکالو، اور یہ شام کا وقت نکل کے صبح آ گیا۔ اور آپ کو یاد ہے ہم جب صبح تسبیح نکالتے ہم کہتے ہیں تسبیح کرو دھنی سلامت داتا یہ فرمائیں گی، اور ہر تسبیح کے اوپر ہم 4 تسبیحاں نکالتے ہیں، بولتے ہیں۔ اس دن سے جماعت بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی۔ کھیڑوت، مجور، گوبر اٹھانے والے، ایسے کام کرنے والے کہ جو ہمیں چھاجتا نہیں، وہ کام کرنے والے یہ اسماعیلی امام کے حکم سے جب ادھر گئے تو آج دیکھ لو افریقہ کے لوگ انڈیا پاکستان کی جماعت سے زیادہ چڑھتی میں آئے، مال ملا، دولت ملی، آرگینائز ہوئے، لباس بدل گیا، کپڑے بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ اور امام نے بہت دفعہ کہا کہ تم افریقہ سے سیکھو جا کے، اور لوگ وہاں کے لیڈرز آ کے افریقہ سے سیکھا کرتے تھے۔ افریقہ کی چڑھتی ہوتی رہی۔ امام نے چھوٹی سی نرسری بنائی اور وہ نرسری افریقہ تھی۔ آہستہ 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 یہ لوگ بڑھتے گئے۔ وہ 12 برس کا لڑکا جو سب سے چھوٹا تھا گروپ کے اندر، وہ کتنا بڑا ہوا کہ جبھی مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا پہلی مسافری 1899 میں جب افریقہ گئے تو یہ لڑکا رحمت اللہ حیمانی تھا جو سب سے پہلا اسماعیلیہ کونسل کا پریزیڈنٹ بنایا سلطان محمد شاہ نے، اور اس کو وارث کا ٹائٹل دیا، وارث رحمت اللہ حیمانی۔ وہ 12 برس کا لڑکا جو حسن علی شاہ ماں باپ کے حضور میں مولا اس کو کہتے ہیں تم اتنی چھوٹی عمر میں جاتے ہو، بہت دعا دی۔ افریقہ کی نرسری تیار ہوئی۔ نرسری جب بنائی جاتی ہے تو وہ وہیں نہیں اگتی، اس کے جھاڑ ادھر سے اکھاڑ کے پھر دوسری جگہ کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے، بلکہ حسن علی شاہ ماں باپ نے یہ نرسری چالو کی، اور امام سلطان محمد شاہ نے اس نرسری کو پانی کھاتر دے کے بڑا کیا۔ جب بالکل پھل پھول گئی تو مولا نے دوسری زمین دیکھی، اور وہ تھا کینیڈا۔ وہ نرسری اٹھا کے کینیڈا میں لے کے آیا، لیکن نرسری کو یوں ہی اٹھایا تو نہیں جاتا نا، زمین تیار کی جاتی ہے، ان کے پوٹس وغیرہ اچھی طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ 1937 مولانا سلطان محمد شاہ کی گولڈن جوبلی ہوئی، 1 مارچ 1937 گولڈن جوبلی
نیروبی میں ہوئی، اور اس وقت گولڈن جوبلی کے فرمانوں کے اندر حضرت امام نے جو اپنے جماعت کے اندر آ کے سب فرمایا، دیکھو تم اپنا لباس بدلو. پاجامہ پہنتے تھے وائٹ لٹھے کا ہمارے جو لیڈرز تھے، اور جو وقتدار لوگ تھے ان کا لباس کہتا ہوں پاجامہ ناڑی سے باندھتے تھے، پاؤں میں چمپل، قمیص اس کے اوپر ایک ڈگلا گھٹنے تک، اور 3 انچ کی مخمل کی لال ٹوپی ادھر پڑی ہوئے اسکل کیپ کی طرح. یہ ہمارا لباس تھا، کیونکہ انڈیا سے آئے تھے نا. مولا فرمایا کوٹ پتلون پہنو، سوٹ پہنو، ٹائی پہنو، موزے پہنو، بوٹ پہنو. ارے کیسے ماں چھوٹے بچے کو کیسا کرتی ہے؟ امام نے ہمیں تیار کیا. لوگوں نے چیزیں بدل ڈالی، لباس بدل ڈالا. بھائیوں کا لباس اتنا خراب نہیں تھا، لمبا فراک اور اوپر پچھیڑی. 1945 میں آیا تو ماں باپ نے بھائیوں کو کہا ابھی تم اپنا لباس بدلو، شارٹ فراک پہنو، بچوں کے ساتھ انگلش بولو، چھری کانٹے سے کھاؤ. ارے بھائی کیا ہے؟ وہ جو جانتے ہم نہیں جانتے. ہم کو تیار کر رہا تھا اس لائف کے لیے کہ جو آج ہم لائف گزار رہے ہیں. 37 سے تیار کر رہا تھا، نہیں دن دارو 1870 سے تیار کر رہا تھا. حسن علی شاہ ماں باپ ہم لوگ تیار ہو گئے، بچے بہت اسمارٹ ہو گئے، ہماری رہنی سہنی بدل گئی. گھروں میں ریفریجریٹر ہیں، کوکر ہیں، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، موٹریں ہیں. کیا آبادی ہوئی امام کے فرمان سے. کچھ لوگ 1945-46 لڑائی ختم ہو گئی، 45 میں ڈپریشن آ گئی، جاب ملے نہیں، اسکول میں سے نکلے ہوئے بچے. امام نے تعلیقہ بھیجا مگر اس کے پہلے ایریا کانفرنسز بلائیں صاحب نے 51 اور 52 میں، اور اس کے اندر امام نے ڈیسائیڈ کروایا. صاحب نے پوچھا ان کو کہ تم ڈیسائیڈ کرو، پاکستان بن چکا ہے، اب تم کو یہاں رہنا ہے کہ پاکستان جانا ہے؟ تو لیڈروں نے مل کے کہا مولا تم بول. نہیں تم بولو، پھر میں تمہیں گائیڈ کروں گا. سب نے سوچا کہ یہاں کی تو لائف بھی اچھی ہے، بیپار اچھا ہے، خدا ہم افریقہ میں رہنا چاہتے ہیں. شاباش، تم نے اچھا ڈیسیژن لیا. اب میں تم کو یہاں رہنے کی چیزیں بتاتا ہوں. جدے جدے فرمان کیے، کوآپریٹو بناؤ، بینک بناؤ، جبلی انشورنس کمپنی کی مدد کرو. ڈائمنڈ جبلی ہوئی، اس کے جو پیسے تھے وہ اس طرح سے ڈالے گئے، بیپار کرو. مولا نے دین اور دنیا دونوں کی باتیں ہمیں سکھائیں. 1954 میں ایک تعلیقہ بھیجا دار السلام کہ لنڈی مٹوارہ کی جو سائڈ کھلی ہے، لوگوں کو بولو کہ اس طرف جاؤ اور آغا خان فنڈ کے اندر سے ان کو 5-5 ہزار روپے شلنگ دو. یہ 54 کی شروعات کی بات ہے. مولا فرمایا تم نوکریاں کرتے ہو، اس کی جگہ تم اس علاقے میں جا کے تم بیپار کرو. اور اس وقت وہاں آلریڈی ایک برٹش گورنمنٹ نے کروڑوں پاؤنڈ ڈال کے ایک اسکیم نکالی تھی، گراؤنڈ نٹ اسکیم، اور بیپار بھی بہت اچھا تھا. مٹوارہ کے اندر ایک اسماعیلی نے مجھے کہا مشنری صاحب وقت نہیں ہے کہ گن سکے ہم نوٹوں کو، ہم ایسا ایک گنی بھر لیتے ہیں، گنی بیگ بھرتے ہیں نوٹوں کی، پھر رات کو دیکھتے ہیں. اتنی آوکیں ہوئی جو کہ یہ معاملہ بہت دیر نہیں چلا، تھوڑے ٹائم کے بعد بند ہو گیا اور وہ گورنر اسکیم فیل ہو گئی، دیوالے میں گئی، اپنے لوگ بیکار ہو گئے. مولا فرمایا کہ تم کونگو کی طرف جاؤ، کونگو کی طرف جاؤ. اس وقت بیلجیم کونگو تھا، اس کے اندر روانڈا، بورونڈی اور زائر، یہ تینوں بیلجیم کونگو تھا. تعلیقہ بھیجا کونگو جاؤ. پھر دوسرا تعلیقہ 3 دن کے اندر آیا کہ وہ اس سے کونگو بیونڈ روانڈا اینڈ بورونڈی، اس وقت روانڈا اورونڈی تھا، یعنی اس طرف نہ جاؤ. 8 دن کے بعد دوسرا طریقہ بھیجا کہ گو اپ ٹو لیوپولڈ ول، جس کو آج کنشاسا کہتے ہیں، گو اپ ٹو لیوپولڈ ول. پھر ایک اور طریقہ بھیجا. 8 دن میں 2-2, 3-3 طریقے آتے تھے. گو اپ ٹو اٹلانٹک. انشاءاللہ ان فیوچر I will tell you to cross Atlantic. یہ اشارہ
54 میں تھا. افریقہ کا میپ دیکھو, اٹلانٹک کو کراس کر کے کہاں جائیں گے؟ نارتھ امریکہ. اس وقت کا اشارہ تھا کہ ادھر جانا. یہ اسکیم امام سلطان شاہ نے بنا رکھی تھی. مولانا حضرت امام ویٹ کرتے تھے. ایک آدمی کو کھڑا کیا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں, ان سب کے اوپر پانی ڈالو, کیونکہ جو آدمی غفلت سے سویا آوازیں دینے سے نہیں اٹھتے. ایک امین کو کھڑا کیا, اس نے سب کے اوپر پانی ڈالا, ہم کھڑے ہو گئے. مولا پر یہ تک کو ڈھونڈ رہے تھے. حضرت امام فرمایا آئی ٹک رسک, پہلے سے پیسہ کرتا ہے. جیسے اس نے دھڑاکہ کیا, مولا نے کہا جاؤ چلے گا جاؤ, مگر اس کے پہلے اس نے بندوبست کر رکھا تھا. آج ہم ادھر آئے ہیں, میں پھر آپ کو کہتا ہوں, ہم ادھر 100 برس سے زیادہ شاید نہ بھی رہیں, 200 برس تو نہیں ہوئیں گے, 5-7 جنریشن ہماری نکلے گی. اس کے اور جو ڈیزائن ہیں, فیچر کی باتیں میں نہیں کہہ سکتا آپ کو, لیکن آپ کو جو اشارے کیے ہیں ان اشاروں کو سمجھو کہ اپنی جماعت کے ساتھ لگے رہو, لیڈروں کے ساتھ صلاح سمجھ سے رہو, اور اگر لیڈر لوگ نہیں سنتے آپ کی تو حضرت امام نے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو. لیڈر بھی مولانا حضرت امام کے مرید ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر کبھی 5-10 ہزار آدمیوں کا حساب کتاب انتظام آ جائے تو مشکل بات ہے, لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں, ان کی مدد کریں. مولانا حضرت امام کی خاطر, جماعت کی خاطر ہم کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. لیکن اگر لیڈروں نے کوئی بھول کی ہے, اور لیڈر انسان ہے, وہ بھی آسمان سے فرشتے اترے ہوئے نہیں ہیں, تو ہم ان کے لیے شکایت کر سکتے ہیں. ہمارا مالک بیٹھا ہے. ایک بھائی نے کسی دوسرے بھائی کے پیسے کھا لیے, یا کوئی فروٹ اٹھا کے لے گیا, پی چاکلیٹ لے گیا, تو روتا روتا کہاں جائے گا؟ یا ماں کے پاس یا باپ کے پاس. یہ فاروق نے میری چاکلیٹ کھا لی ہے. اچھا, تو امام ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. امام کی دورونی, ہم حضرت امام کے مرید ہیں, لیکن ہم کو ایک ایک کو مولا ٹیلی فون نہیں کرے گا, کہے گا کہ تم یہ کرو, تم یہ کرو, تم یہ کرو. وہ تو کسی ایک کو کہے گا کہ بھائی تم جماعت کو یہ میسج دینا. بہت دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں بھی آتا تو پوچھنے کی, سمجھنے کی کوشش کرو. جماعت میں اتفاق ہونا چاہیے. آج ایک اور اپوزیشن ہمارے سامنے ہے. وقت ایسا آیا ہے دینداروں کہ یہ مولا کہ جو علی نبی کا وارثدار ہے, جیسا میں نے پاٹ بولا, آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے سرے وجو جنے کی دیچے ست پنتھنی سار. اسلام کا نام ست پنتھ ہے, صراط المستقیم ہے. علی نبی کے زمانے کی ہسٹری پڑھو تو جتنا دکھ ہمارے اماموں پیروں نے اٹھایا ہے, اتنا دکھ کسی نے نہیں اٹھایا اسلام کے لیے. اپنے بچے شہید کروائے, خود شہید ہوئے, گھر بار اجاڑے گئے, کعبہ کو آگ لگائی گئی, لیکن سب کچھ سہن کیا مولا علی نے, نبی کریم نے, مولا علی کی اولاد نے, مگر اسلام کو بچایا. اگر امام حسین یزید کے ہاں میں ہاں کر دیتے, اگر امام حسین یزید کی خلافت کو مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا. لیکن یہی بات اس کے باپ نے, مولا مرتضی علی نے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کی بات کو مان لیا. تمہاری خلافت ہے, اچھا ہوتی. کیونکہ اگر اس وقت مولا مرتضی علی ان کی باتیں نہ مانتے تو اسلام مٹ جاتا. ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا دین اسلام کا اور اہل بیت کا, علی نبی کا, وہ مولا علی کے پاس آیا. جب یہ حضرت ابو بکر کی خلافت شروع ہوئی تو مولا تو گھر بیٹھ گئے. سفیان گیا مولا کے پاس, کہتے علی کیا بات ہے, تیرا حق یہ لوگ چھین رہے ہیں, باہر نکلو, تلوار اٹھاؤ اور میں تیری مدد کروں گا. تم مجھے اشارہ کرو تو مدینے کی گلیاں میں سپاہیوں سے بھر دوں گا. مولا مرتضی علی کہتے ہیں بدماش, تو کب سے ہمارا چاہنے والا بن گیا, تو ہمیں آپس میں لڑا کے اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے. سب سے بڑا تو دشمن ہے اسلام, نکل جا میرے گھر سے.
چلا دیا اس کو. اگر مولا مرتضیٰ علی ابو بکر کے خلاف تلوار اٹھا کے لڑتے کہ حق میرا ہے, میں خلیفہ بنوں گا, اسلام مٹ جاتا. مولا نے ان کو مان لیا, لیکن وقت بدل گیا, امام حسین نہیں مانے. اگر مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا. اپنے اماموں کی اگر تواریخ پڑھو دینداروں, تو ہمارے اماموں نے بہت قربانیاں کی ہیں. یہ امت حضرت امام کی ہے. علی نبی کا وارث دار ہونے کے ناطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا حضرت امام کا نانا ہے. یہ نانا کی امت ہے, اس کی امت ہے. یہ اسلام جو آج ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, یہ اسلام تھوڑا بگڑ گیا ہے. اور ہمارے دشمنوں نے اسلام کو, اور بھی میڈیا کی بات کرتا ہوں, ہر جو خرابی ذرا سی بھی نظر آئے وہ میڈیا والے اٹھا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی آپس میں پولیٹیکل بات ہو رہا تو اس کو دھارمک بنا دیتے ہیں. ہمارے دشمن بہت ہیں, یعنی اسلام کے. حضرت امام دیکھ رہا ہے 1300-1400 سال ہو گئے, یہ میرے نانا کی امت اس وقت سخت تکلیف اور مصیبت میں ہے. اب ان کا ہاتھ حضرت امام نہ پکڑے تو کون پکڑے؟ یہی ایک ہے. ساری امت میں کون ہے؟ مسلمانوں میں جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ حضرت امام کو جانتے ہیں, اور حضرت امام کیا کرتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں. وہ حضرت امام کی بڑی عزت کرتے ہیں. بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے پڑھے لکھے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, وہ مولانا حضرت امام کی بڑی عزت رکھتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ یہ ماڈرن زمانے کے جعفر صادق ہے. پروفیسر ارکن کہتا ہے کہ حضرت امام آغا خان ہے, وہ ماڈرن زمانے کا جعفر صادق ہے. اب حضرت امام آہستہ آہستہ اسلام کے اندر گھس رہے ہیں, یعنی مسلمانوں کے اندر جا رہے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں, ایکشن کی ضرورت ہے. امام نے ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹی بنائی, آرکیٹیکچر ایوارڈ دیا, اور رورل ایریا کے اندر جو پروگرامز بنائے. آہستہ 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 لوگوں کے دلوں کے اندر آغا خان کا نام گھس رہا ہے. انشاءاللہ اور 10-20 برس کے اندر پاکستان تو خاص کر ہر گھر کے اندر مولانا حضرت امام کی فوٹو ہوگی, اور یہ اس کو نور اور عزت کی نظر سے دیکھیں گے. ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ یونیورسٹی بنانا بھی ایک راز ہے. تو اب میں آپ کو یہ سارا دیباچہ بنا کے میں نے بنایا. اس وقت دینداروں, یونیورسٹی میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں. یو اسماعیلیز, یو آر ناٹ مسلم. اچھا بھائی, اس کو پوچھو واٹ از اے مسلم. نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, تو کیا روزہ اور نماز یہی اسلام ہے؟ تو وہ چپ ہو جائے گا, کیونکہ روزہ اور نماز ہی اسلام نہیں. اسلام تو بہت دور ہے. روزہ اور نماز اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اپنے مذہب کا, ہمارے پاس علم نہیں ہے. اس کے لیے غیر آدمی ہم کو چھوٹی سی بات میں لاجواب کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جواب نہیں. پڑھو تو جواب ملے نا. اسٹڈی کرو اسلام کی کتابوں کو, خاص طور پہ شیعہ لٹریچر کی اسٹڈی کرو. سنی بھائیوں کے اندر نالج نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. ایک ہی بات لے کے آئے, تم نماز نہیں پڑھتے, تم روزہ نہیں رکھتے. تو روزہ اور نماز اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل نہیں ہے. اس کو پوچھو, کسی آدمی کو مسلمان بننا ہے جو اسلام میں نہیں ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں. ڈکلیئر کرو کہ تم ایک خدا کو مانتے ہو, محمد اس کا رسول ہے. سچ بات ہے. تو یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. ہاں, میں نے اگر کہا کہ یہ آدمی ایسا نہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اگر وہ یہ نہ کہے تو وہ مسلمان ہے؟ کہتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر آدمی کوئی بھی نان مسلم ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے,
لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو کیا وہ مسلمان ہے؟ چونکہ وہ روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، چپ ہو جائے گا، کیونکہ نماز پڑھے، روزے رکھے اور کلمہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ نماز روزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ جو مکہ کے مشرکین تھے دینداروں، یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے رسول سے پہلے، وہ ایک خدا کو مانتے تھے مگر اپنے بتوں کی معرفت خدا کے پاس عاجزی کرتے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا خدا کے پاس جو مسلمان کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ کھنڈ کھاتے ہیں۔ کھنڈ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور کچھ جانتے نہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہنی چاہتا ہوں اور سمجھانی چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو۔ یہ لوگ تھے مشرکین کافرین، نبی کے پہلے وہ خدا کو مانتے تھے لیکن اپنے بتوں کی معرفت خدا کے پاس عاجزی کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ کہ ہمارا بھتیجا، یہ ہمارا بھانجا، ہم داڑھی والے بزرگ، ایسا وہ زمانہ ایسا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا کو نبی بھیجنا ہوتا تو ہمارے اندر سے، یعنی بزرگوں کے داڑھی والے، مونچھوں والے، پگڑیوں والے، ان کے اندر سے نبوت ہونی چاہیے تھی۔ یہ 40 برس کا ہمارا چھوکرا یہ کیسے ہمارے اوپر راج کرے؟ اب تو یہ تو خدا بہتر جانتا ہے نا۔ ان کو خدا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، دشمنی یہ تھی کہ یہ محمد ہمارا ماسٹر بن جائے گا۔ اور جب ہی پہلی دعوت عشیر ہوئی اور اس کے اندر لوگوں نے، یعنی 40 بزرگ جو تھے بنی قریش کے، جدے جدے قبیلوں کے آئے تھے، انہوں نے نبی کا پیغام سنا، ہنس کے چلے گئے۔ اس وقت صرف ایک مولا مرتضی 10 برس کی عمر میں کھڑے ہوئے، کہا یا نبی میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو لوگ تانا دیتے تھے، حضرت ابو طالب کو، مولا مرتضی کے باپ کو تانا دیتے تھے، اے ابو مطلب یہ کبھی تیرا لڑکا تیرا سردار ہے۔ یہ شرم کی بات تھی وہ زمانے کے اندر کہ باپ بیٹے کا حکم مانے۔ ان لوگوں کو اللہ سے شکایت نہیں تھی۔ جب اس 7ویں سال کے اندر مکہ گئے اور نبی نے فرمایا کہ مکہ فتح ہوگا اور واپس چلے آئے فتح کیے بغیر، تو کئی مسلمان بے ایمان ہو گئے۔ خود حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے ایمان میں خلل آ گیا کہ یہ نبی کیسا ہے، ہم کو کہا مکہ فتح ہوگا لیکن مکہ فتح ہوا نہیں، یوں ہی چلے آئے۔ تو کیا نبی نے جھوٹ بولا؟ استغفر اللہ، نہیں۔ اس وقت آیت اتری کہ تمہاری فتح ہوئے گی۔ جب ہی دوسرے برس ادھر گئے تو فتح ہو گئے، لیکن پہلے برس ایک ایگریمنٹ کیا کہ اس برس تم چلے جاؤ، نیکسٹ ایئر حج کرنے کے لیے آنا۔ یہ جو ایگریمنٹ بنایا گیا، مولا مرتضی کو کہا کہ یا علی آپ یہ عہد نامہ ایگریمنٹ لکھو۔ تو مولا مرتضی نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ابو سفیانی تھا سائن کرنے والا، تو اس نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ برابر ہے لیکن محمد رسول اللہ کاٹ ڈولو۔ مولا مرتضی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، امام ہے وہ پیر کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ دیکھا بھید، حضرت امام نے، وہ زمانے کا حضرت امام علی تھا، اور نبوت ہمارے خیال میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اعتقاد میں پیری جوما ہے۔ مولا مرتضی نے کہا یا نبی میں یہ نہیں کاٹوں گا۔ ابو سفیان کو پوچھا بات کیا ہے؟ کہتا یہی تو بات ہے، لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، تبھی تو جھگڑا ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ کو مان لے گئے تو پھر ہم مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک نے خود قلم اٹھا کے محمد رسول اللہ چھیڑ ڈالا اور ابو سفیان نے سائن کیے۔ تو جھگڑا لا الہ الا اللہ سے نہیں تھا، جھگڑا محمد رسول اللہ سے تھا۔ اب میں آپ کو کہوں، نبی کہتا ہے کہ خدا کے حضور میں دعا مانگو تو میرا واسطہ دو، تو وہ بات کدھر گئی؟
جو ہمارے بہت سے دوسرے بھائی ایسے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ارے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے تو پھر محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ محمد رسول اللہ کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی، محمد رسول اللہ کے بغیر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، تو محمد رسول اللہ تو ہے ہی نا. اب محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے موجود تھے، اب کدھر ہے؟ کیا محمد کا نور ختم ہوا؟ نہیں دینداروں، یہ تو قیامت تک چلے گا. وہی محمد کا نور اور علی کا نور ہمارا حضرت امام ہے. اور یہ وعدہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا کہ میں تیرے ساتھ آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری اولاد کو زمانے کے اندر ہمیشہ اونچا رکھوں گا. پہلے تو خود کے لیے کہا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، تو کہا میری اولاد بھی، فرمایا ہاں تیری اولاد بھی، لیکن تیری اولاد کے اندر جو ناانصاف. تو حضرت موسیٰ کاظم نے کھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس کے بچوں نے بھی کھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے کہا جو ظالم ہوں گے ان کے اوپر میرا وعدہ نہیں. ان کو 11ویں امام حسن عسکری کی اولادی میں ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا. امام اعظم علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر اسماعیلی جماعت میں سے ایک سیکشن نکل کے یہ کہنے لگا کہ امام اوپر گئے ہیں اور انتظار کرو واپس آئیں گے. آج 10-100 برس ہو گئے، یعنی 1050-60 اوپر ہو گئے، وہ اب تک نہیں آئے. یہ الگ ہو گئے، دروس لوگ الگ ہو گئے. تھوڑے اور آگے گئے تو امام مستنصر اللہ کے ایک بیٹے مفتی علی نے کھوٹا دعویٰ کیا، تو تیسری چوتھی پیڑھی کے گھر میں لڑکی ہوئی اور وہ مٹ گئے. لیکن یہ حق سچا بیٹھا ہے. بولا نے شادی نہیں کی تھی. ایک اٹالین رپورٹر کہتی ہے یور ہائنس آپ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلے گا؟ فرمایا ہاں چلے گا. آپ کہتی ہے سپوز آپ اس کے پہلے گزر جاؤ کہ آپ کے گھر لڑکا ہو گئے. فرمایا آئی ول ناٹ ڈائی بفور لیونگ مائی ہیئر. کیسا دعویٰ ہے یہ؟ ہم ہر زمانے کے اندر امام کے مخ مبارک سے اپنا دعویٰ سنتا چلے آئے ہیں کہ یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور چل رہا ہے. 1400 برس میں چل رہا ہے، کہیں اٹکا نہیں. اور اگر یہ کھوٹا دعویٰ ہوتا تو 1400 برس تک جھوٹ چل سکے. حضرت امام اپنے نانا کی امت کا رکھوال ہے، اور آج یہ وقت آیا ہے کہ امت میں کوئی نہیں کہ جو امت کا ہاتھ پکڑ سکے. اب آہستہ 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 مولا مسلمانوں کو اپنے نزدیک لانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم اسماعیلیوں کو، حضرت امام کے مریدوں کو حضرت امام کی ظاہر بھانے مدد کرنی چاہیے. ہم کو مدد کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم اپنے نزدیک لا سکے، ہم اس کے نزدیک جا سکے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور ایمان، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور ایمان، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور فیتھ. ہم ان کو سمجھائیں کہ سچ حق یہ ہے کہ علی کا اعلان ہوا کہ یہ تمہارا امام ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اب ایک حدیث ہے، رسول اکرم کہتے ہیں اللہ میرا مولا ہے، تمہارا میں مولا ہوں. تو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. علی کا درجہ دیکھا، میرا مولا اللہ ہے. مولا کہتے ہیں ماسٹر کو، میرا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا میں ہوں. تم جو مجھے مولا مانتے ہو تو علی بھی تمہارا مولا ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس سے انکار نہیں ہو سکتا. ہمارے مسلمانوں کے اندر مذہبی تعلیم کم ہے. ان کے درمیان ایک ہی چیز ہے، صاحب کے ایک فرمان میں بھی ہے کہ سنیزم کے اندر یہ ہے، they go to mosque, they say prayer and they say that's all right, this is Islam. ہمارا حساب یہ نہیں ہے. جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ کچھ بھی ایسی ڈسکشن ہو گئے تو اس کو پوچھو کہ اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل کیا ہے. وہ نماز اور روزے کو ہی ہر وقت لے کے آتے ہیں، تو پوچھو کہ کیا نماز اور روزہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے؟
اگر وہ اجان ہوگا تو کہے گا ہاں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، روزے نہیں رکھتا وہ کافر ہے. یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. اگر ایک ہندو کو ادھر لے آؤ اور اس کو بولو کہ تم کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کرو اور اپنے دل کے اندر تم گایتری پڑھو، اوم شانتی شانتی، اپنی گایتری پڑھو منہ میں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر رکوع کرو، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے اونچے ہو جاؤ، پھر جا کے سجدہ کرو، سجدے میں بھی گایتری پڑھتے رہو تمہارے مذہب کی، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس نے نماز پڑھی؟ کیا یہ اٹھ بیٹھ کرنا یا رکوع اور سجدے میں جانا اس کا نام نماز ہے؟ یہ تو ایکشن ہے. حقیقت تو دل کے اندر ہے کہ ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن شریف میں ہم کو نہیں کہا کہ اس طرح پڑھو نماز. نبی کریم پڑھا کرتے تھے، موسٹلی پڑھتے تھے اس طرح جس طرح ہم مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن دیکھو نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے. بیٹھے بیٹھے جس طرح ہم بیٹھے ہیں نبی نے بھی پڑھی ہے. رکوع نہیں کیا، سجدہ کیا ہے. نبی نے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی ہے اور اپنے ہاتھ کے اوپر سجدہ کیا ہے. نبی نے گھوڑے کے اوپر بھی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی ہے. نبی نے لیٹے لیٹے بھی نماز پڑھی ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد رات کو اٹھو، اپنی ریکلائننگ پوزیشن میں ہو کہ تم کھڑے ہو کہ بیٹھے ہو، اس پروردگار کو یاد کرو، اس کی محبت میں اس کا ذکر کرو. اصل چیز تو عبادت ہے. مسلمانوں کی حالت اس زمانے کی یہ تھی، عرب لوگ جو تھے نا ایدی تھے، ایدی یعنی لیزی، لیتھرجی. عورتیں غلام، باندیاں، کونکوبائنس، اس کے اندر ان کی زندگی جاتی تھی. شراب اور ایڈلٹری، پرومسکیٹی. ایک ایک آدمی کے گھر میں پیسے کے حساب سے 10 20 50 کی بات نہیں. ارے ایک رپورٹ میں ایسا ہے کہ ایک عرب تھا، نبی کے زمانے کے پہلے کی بات کرتا ہوں، اس کی 600 وائفز تھی. 600 وائفز. اس حالت کے اندر وہ لوگ رہتے تھے. نبی نے ان کی ساری زندگی کو بدل دیا. کھڑے ہوئے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کرے، سجدے کرے. اگر 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت تو 4 رکعت میں 4 دفعہ سجدے کرنے، 8 دفعہ سجدے، ہر رکعت کے اندر 2 دفعہ رکوع ہوتا ہے، 1 دفعہ رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں. تو 4 رکعت پڑھے تو 4 رکوع کرے، 8 سجدے کرے. تو یہ تو ایک جات کی ایکسرسائز ہو گئی نا. اور اللہ اکبر کرو تو ہاتھ کی بھی ایکسرسائز ہو گئی. بدن کے اندر سرکولیشن، بلڈ زیادہ ہوتا ہے. نماز کا طریقہ نبی کریم نے فرمایا بہت اچھا طریقہ ہے، یہ آدمی کو فریش کر دیتا ہے. لیکن مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ. میں 1960 میں جب پریٹوریا گیا، ایسا تو میں بہت گھوما ہوں اور میں نے مسجدوں میں جا کے وائزیں بھی کی ہیں. 15,000 کی بستی کے اندر جمعے کے دن میں جب مسجد میں گیا پریٹوریا میں، وہ مسجد دیکھ کے ایسی عالی شان مجھے بہت خوشی ہوئی. اتنی خوبصورت مسجد. جمعے کی نماز میں 12 آدمی تھے، اس میں 3 اسماعیلی تھے، ایک مولوی تھا، باقی 8 آدمی تھے 15,000 کی بستی میں. مسلمان نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سب کے سب 10-15% ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، کل پرسوں آپ کا کوئی دوست، کوئی مسلمان آپ کے اوپر اٹیک کرے، اس کو کہو کہ تمہیں اللہ رسول کی قسم سچ کہو تم ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہو، اس کا منہ گر جائے گا. ہماری جماعت کے اندر عورتیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، مرد آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، حاملہ عورتیں آتی ہیں، گود میں بچے سوئے ہوئے ہیں. یہ ہماری جماعت کا سٹرکچر ہے کہ ہم ادھر آ کے بیٹھتے ہیں، ہم سب لوگ مل کے دعا پڑھتے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے جو نماز کی حالت رکوع اور سجدے کی کھڑا ہو اور بیٹھو ہم یہ کرنے جائیں تو ہماری جماعت کے اندر آرگنائزیشن نہیں رہ گئے. کوئی بیٹھا ہے، کوئی کھڑا ہے. یہ تو نماز کی بات نہیں. مسجدوں میں عورتیں تو چھوڑ دو، مرد بھی نہیں آتے. ہمارے ہاں تو ایسا ہے، 5 برس کا بچہ ہے جماعت خانے میں پڑھاتا ہے، 7-8 برس کے بچے گھٹ پاٹ نکالتے ہیں.
پکڑو کسی مسلمان کو 12-13 برس کے لڑکے کو، اس کو بولو تیرے کو نماز آتی ہے؟ واللہ 5% بھی نہیں نکلیں گے۔ ارے بڑے بڑے یہ جو 20-20 25-25 برس کے جو لوگ ہیں نا، ان میں سے بھی 10-20% ہوں گے کہ جن کو نماز آتی ہے۔ ہم کرے اوپر وہ اچیک کر کے لاتے ہیں، اور ایک ہی بات ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے۔ ان کو کہو کہ نماز اور روزے فنڈامنٹل پرنسپلز نہیں ہیں۔ فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھو، محمد رسول اللہ کو اس کا حکم مانو، اس کا کلمہ پڑھو اور نیک بنو، اچھے بنو، خدا تعالیٰ کی یاد میں رہو۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، خدا کی قسم کھاتا ہوں، ساری دنیا کے اندر 73 فرقوں کے اندر جتنی عبادت اسماعیلی کرتے ہیں کوئی دوسرا فرقہ نہیں کرتا۔ صبح شام ہمارے جماعت خانے بھرے ہوئے، بھلے 100% نہیں آتے، لیکن صبح روشنی ہوتی ہے۔ ارے 3 بجے ہمارے جماعت خانوں میں عبادت ہوتی ہے، 5 بجے 6 بجے تک عبادت ہوتی ہے۔ صبح اور شام ان گھروں کے اندر خدا کا نام اور اس کے نور کو یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے مذہب کی عظمت کو سمجھو۔ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو رسول اللہ لے کے آئے تھے۔ رسول اللہ چھانٹا دیا کرتے تھے، رسول اللہ ناندی کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھرا دیا کرتے تھے۔ ہمارے جماعت کے اندر جھرا ملتا ہے، نیاز پی جاتی ہے۔ نبی کریم ہاتھ سے پیالی اٹھا کے نیاز پلایا کرتے تھے، اور سکریت کی جگہ کھجور کو مسل کے اس میں سے تھوڑا حصہ دیا کرتے تھے، یا کبھی کبھی ایک کھجور دے دیتے تھے۔ نیاز پلاتے تھے، چھاٹا دیتے تھے، مجلسیں بناتے تھے۔ وہ تمام چیزیں اس زمانے کے اور آج کے درمیان جو تھوڑا سا ڈفرنس ہوا ہے، ہاں تھوڑا ڈفرنس ضرور ہوا ہے، لیکن فنڈامنٹلی ہمارے مذہب کی وہ تمام روایتیں جو کچھ بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلی آتی ہیں۔ ہر زمانے کے امام کے اندر ہم اس حالت میں رہے اور ہم عبادت کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں۔ علی نبی نے جو سار کی وہ علی نبی ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ وینکوور کے اندر 1 سال پہلے ایک پریزیڈنٹ بنایا گیا، وہ تھا پنجابی۔ اس کے سامنے کوئی دوسرے آدمی کو حاصل تھا، اس کی امید یہ تھی کہ مجھے پریزیڈنٹ بنائیں گے۔ مسلم ایسوسی ایشن کی بات کرتا ہوں۔ یہ دونوں لڑ پڑے، اور نماز جیسے ہی ختم ہوئی اس نے اس کا گلا پکڑا، اس نے اس کو ٹھونسا مارا۔ جب مسجد کے اندر لڑائی ہو گئی، جو کہ ایسا ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ بن گیا ہے۔ 1933-34 میں ڈوڈوما کی جماعت کے اندر کچھی اور کاچیا والی لڑ پڑے جماعت خانے کے اندر۔ ہمیں اس بات کی شرم ہے، لیکن الحمدللہ ایسا کوئی ایک آدھ آئسولیٹڈ کیس ہو گیا، لیکن مسجدوں میں تو عام طور پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ہم اتنے ویل آرگنائزڈ ہیں کہ مولانا حضرت امام نے اس راج کو بنا کے قائم رکھا۔ یہ ہمارا مولا کا راج ہے، اور اس میں سے ہم کو اپنی زندگی اور بھی آگے بڑھانی ہے۔ ساری دنیا میں نے کل پرسوں کے واعظ میں کہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر کرسچن بھکاری ہیں، ہندو بھکاری ہیں، سکھ بھکاری ہیں، جیو بھکاری ہیں، مسلمان بھکاری ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں میں تو بہت بھکاری ہے، لیکن مولا کے فضل سے ساری دنیا میں ایک اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا۔ خدا نہ کرے اگر کوئی تکلیف میں آ گیا تو ہماری کونسلیں، ہماری آرگنائزیشن امام زمان کی طرف سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک اسماعیلی دنیا میں بھیک نہیں مانگتا۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ہمارے چہرے دیکھو، ہماری رہنی کرنی دیکھو، ہمارا انفلوئنس دیکھو، یہ سب کچھ اس مولا کی جو علی نبی کا گادی وارث ہے، یہ اسی کی رحمت ہے۔ اس مولا کو خوش کرو، اس کی سیوا کرو، اس کو یاد کرو، اس کے حکم مانو، اور اپنی جماعت اور کٹمب قبیلے میں محبت صلاح سمت سے رہو۔ اور امام زمان نے کچھ بھی ایسی ہیل چال کی کہ جو اسلام کو نزدیک لانے کی کوشش کرے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں بھی مولانا حضرت امام کی مدد کریں اور اس کا حکم مانیں۔ آپس کے اندر رہو۔ مگر میری ایک اور عرض ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ٹی وی تھوڑا کم دیکھو، سنیما تھوڑا کم دیکھو،
اور اچھی اچھی کتابیں پڑھو، شیعہ مذہب کی، اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھو، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ضرور پڑھو، حضرت امام کے فرمان پڑھو، تو آپ کو بہت کچھ پتہ لگے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، دین دنیا کی نعمتیں دے لے، ہر بدی بلا آفت آپ سے دور رکھے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے، شیطان کو دور رکھے، مولا دسویں سپریت میں پورا رکھے، حضرت امام کی محبت اور عشق میں رکھے، مولانا حضرت امام عبادت بندگی کا شوق دے لے، علم کا شوق دے لے، حقیقتی سمجھ دے لے، مولا برکتیں دے لے، نعمتیں دے لے، خوشیاں دے لے، رحمتیں دے لے، دین دنیا کی دولتیں دے لے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کو آپ کی آل اولاد کا ایمان سلامت اور مضبوط رکھے، مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے، سکھی آباد ایسے